नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह साफ़ात आयत नंबर 12। बल्कि अजिब्ता अजिब्ता तू ताज्जुब करता है, अजब से है। वो यस्खरून मुस्खर सॉरी तमस्खुर उड़ाने से है, मजाक उड़ाने से है, और वो मजाक उड़ाते हैं। वो यस्खरून और वो मजाक उड़ाते हैं। तो बा मुहावरा है आयत नंबर 12 का। हाँ, तो तुम ताज्जुब करते हो और ये तमस्खुर करते हो। आयत नंबर 13 वाइजा और जब जुक्किरू जुक्किरू जिक्र से है, नसीहत, उनको नसीहत की जाती है, ला यस्करून नहीं नसीहत कबूल करते। पा मुहावरा है कि जब इनको नसीहत दी जाती है तो नसीहत नहीं कबूल करते। आयत नंबर 14 व इजा और जब जब वो देखते हैं, आओ वो देखते हैं, आयातन आयातन आयत कोई निशानी, यस्तस्खिरून फिर सॉरी तमस्खुर उड़ाने से है, तो वो क्या करते हैं, तो ठट्टा लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बा मुहावरा आयत नंबर 14 का। और जब कोई निशानी देखते हैं तो वो ठट्टे करते हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के ऐसे अजीम तख्लीकी कारनामे सुनकर ताजुब होता है, मगर ये लोग नहायत बेफिक्री और लापरवाही से ऐसी निशानियों का मजाक उड़ा देते हैं। और आपको इस बात पे ताज्जुब होता है कि सब किस कदर बेहिस और नाइंसाफ लोग हैं कि इतनी वाजिया दलीलों को देखने के बावजूद भी इन पे कोई असर नहीं हो रहा और ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये एक डराने वाली बात है। तो आयत नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आयत नंबर 15 वकालू और वो कहते हैं, इन नहीं, हाजा ये, इल्ला मगर, सेहरुन मुबीन सेहर जादू है, मुबीन कुल्लम कुल्ला सरी। बा मुहावरा है और वो कहते हैं ये तो सरी जादू है। आयत नंबर 16 साथ है। इज क्या जब, मितना मौत से, हम मर जाएंगे, वकुन्ना और हो जाएंगे, तुराबन तुराब मिट्टी, व इजामन इजामन इजाम कहते हैं हड्डियां, आ इन्ना क्या यकीनन हम, ला मुब ला मबऊसून तो फिर क्या मबूस होंगे हम दोबारा, हम फिर उठाए जाएंगे। बा मुहावरा देखते हैं, भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे। आयत नंबर 17 आवा क्या, आबाऊना हमारे बाप दादा भी, अल अव्वलून पहले, और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले गुजर चुके हैं। अब ये उनका सवाल था। वो कहते थे कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और मतलब हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, और हमारे से पिछले जो गुजरे हुए आबाओ जात हैं क्या वो भी ऐसे ही उठाए जाएंगे। बल्कि अजीब बातें तो ये लोग खुद बनाते हैं। अल्लाह की इन आयात को किसी तिल समाती दुनिया की बातें समझते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो फिर दोबारा जी उठेंगे और फिर हम सब अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, फिर लोगों के अमाल के फैसले होंगे। तो फिर एक तरफ जहन्नम होगी जिनके ये औसाफ होंगे, और एक तरफ जन्नत होगी और उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ऐसी बातें वो कहते थे ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड की हैं। भला एक भला चंगा और दुरुस्त अकल वाला आदमी ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मालूम होता है कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है और ये एक इमेजिनेटिव दुनिया में रह रहा है और बहकी बहकी बातें कर रहा है, नाउज बिल्ला। तो ये बात वो जो थी वो एलिगेशंस लगाते थे कि ये कैसे हो सकता है। आगे उसके जवाब में आयत नंबर नेक्स्ट है, कुल कह दो, नाम हाँ, व अंतुम और तुम, दाखिरून दाखिर जलील हो गए। आयत नंबर 19 फइन्नमा पस सवाए उसके, नहीं के, हिया वो, जजरातुन जजर पहले भी आगे, जोर की आवाज या झिड़की, वाहिदातुन एक, फाइजा फिर उस वक़्त, हुम वो, यंजुरून वो देखने लगेंगे। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 19। वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उस वक़्त देखने लगेंगे। आयत नंबर 20 भी साथ, वकालू और वो कहेंगे, या वैलना हाय हमारी शामत, हाजा ये, यौमुद्दीन ये दिन है, दीन जजा का। बा मुहावरा
اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے. اور آیت نمبر 21 ہاذا یہ یوم الفصلی یوم دن ہے فصل فیصلے کا الذی وہ جو کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تکذبون تم جھٹلاتے تھے. با محاورہ ہے اور کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے. اب یہاں پہ ان کی جو منکرین تھے آخرت کے وہ جو کفار تھے ان کے اعتراض جو تھے یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب وہ مر جائیں گے یا وہ مٹی ہو جائیں گے یا مٹی ہو کے دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی پیدائش ابھی ہم نے پیچھے 7 سٹیجز پڑھی مٹی کی تو انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی پھر وہ زندہ ہو کے مٹی یا زمین سے جدا نہیں ہوگا بلکہ اس کی تمام تر ضروریات مٹی یا زمین سے ہی وابستہ ہیں. مر کر بھی وہ اس مٹی میں دفن ہوگا اور جب وہ گل سڑ کر مٹی بن جائے گا تو زمین ہی میں اس کا تحلیل شدہ اجزاء نکال کر باہر نہیں پھینک دے گی بلکہ سنبھال کر اپنے اندر محفوظ رکھے گی. اور پھر انہی تحلیل شدہ اجزاء کو اللہ تعالیٰ پھر سے اکٹھا کر کے ان اجزاء کو اپنی پہلی حالت میں لے آئے گا اور اس کی روح پہلی اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت قبض کر لی تھی اور یہی روح اس کا اصل تشخص ہے جو پہلی اللہ کے قبضے میں تھی اور یہی روح اس کے جسم میں ڈال کر اس کو زندہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور یہی بات کہ ان کے جو فور فادرز تھے جو بہت دیر پہلے کے مر چکے ہوئے ہیں تو وہ کیسے واپس آئیں گے. تو یہ بھی یہی جواب ہے کہ جیسے زمین میں ایک پڑا ہوا بیج پڑا رہتا ہے اور جب اس کے اگنے کا موقع آتا ہے تبھی وہ اگتا ہے جب اس کو تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس کے اگنے کے لیے. تو اسی طرح جب ہم انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنے کا موقع یا وقت یا موسم آئے گا اس وقت ہم کیا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ تھے تمام جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت رہے گی تمام لوگ ایسی زمین سے نکل آئیں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کے وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تم بھی اور وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. یہ ڈفرنس ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بتائی گی ان کے سوال کا جواب دیا گیا کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. انسان کا جو نطفہ ہے وہ بھی جو تب بھی بنتا ہے جو ہم مٹی سے جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے اندر انرجی ہے نطفہ بھی اسی سے بنتا ہے اور پھر انسان مر کر بھی دوبارہ ہی مٹی میں جائے گا. اور جیسے کہ ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہاں پہ ایک یہ ہے کہ ایک زور کی آواز ہوگی آیت نمبر 19 میں کہ یہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھ لیں گے کہ یعنی کہ تمہارے جی اٹھنے کا موسم یا وقت وہ ہوگا جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز بالکل ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی جیسے کوئی شخص سوئے ہوئے آدمی کو ڈانٹ کر کہتا ہے اب اٹھتے کیوں نہیں ہو اتنا دن چڑھایا تو وہ خواہ کیسی گہری نیند سو رہا ہو بیدار ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی تمہاری کیفیت ہوگی اور تمہاری یہ کیفیت اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہوگی. یعنی کہ جس طرح تمہاری پیدائش تمہاری موت تمہاری اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اسی طرح تمہارا دوبارہ جی اٹھنے پہ بھی تم بے بس اور مجبور ہو گئے. یعنی کہ تمام کام ٹائم یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. جیسے ہم نے یہ ہماری ڈیسیجن میں نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے کس کے گھر پیدا ہونا ہے اور اسی طرح یہ بھی ہمارا ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ ہمارا ٹائم آف ڈیتھ کیا ہوگا اور کس طریقے کی ہوگی. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح یعنی کہ ہم انسان اتنے ہیلپ لیس ہیں تو اسی طرح جب دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی اللہ ہی اس ٹائم کو ڈیٹ کو اس کو فکس کرے گا کہ یہ والا ٹائم ہے اور جس میں سب اٹھیں گے. اور جیسے آیت نمبر 20 میں ہے وَقَالُوا وہ کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے اور یہی فیصلے کا دن ہے آیت نمبر 21 میں. تو یہ کہنے والے مجرم خود بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بھی ان کی کمیونیکیشن ہوگی اور ہو سکتا ہے یہ فرشتے بھی ہوں یہ اہل ایمان بھی ہوں لیکن اس دن ہر کوئی یہ پکار کے اٹھے گا کہ یہی وہ انصاف کا دن ہے جسے اے مجرموں تم جھٹلاتے رہے ہو. تو یہاں آیت نمبر 21 تک یہ بات کا بیان آ رہا ہے کہ اس چیز پہ جس کو جھٹلا رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہاں پہ ان کو بتا دیا کہ یہ فیصلے کا دن ہے یہ ہار جیت کا دن ہے یہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس دن سب پکار کے کہیں گے
اور ان کے تمام جو شبے ڈاؤٹس ہیں وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آیت نمبر 22 ہے اوہ شروع حشر سے ہے، جمع کرو اللہ زینا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وہ ازواجہم اور ان کی زوج ان کی ساتھیوں کو، وما اور جن کو کانو تھے یعبدون وہ پوجتے عبادت کرتے. با محاورہ دیکھتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان سب کو جمع کر لو. آیت نمبر 23 سے 7 من دون اللہ کے سوا فہدوہم پھر چلا دو ان کو الا طرف صراط راستے کے الجحیم جہیم جہنم کے. با محاورہ یعنی کہ جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان سب کو جہنم کے راستے پر چلا دو. اب یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اوشرو کہ جن جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھی جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا جائے گا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ. تو یہاں پہ جو زوج کا لفظ آیا ہے اس کے 3 میننگز ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس جگہ پہ وہ تینوں مطلب میں یہ اس آیت میں زوج استعمال ہوا ہے. ایک زوج جو ہم سب سمجھتے ہیں مرد بیوی کا اور بیوی مرد کی زوج ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے زوج کہا جاتا ہے. ایک تو مراد یہ ہے اور اس لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو جو بغاوت میں ان کے ساتھ شریک تھی سب کو گھیر لاؤ، یعنی کہ میاں بیوی جتنے لوگ ہیں جو منکرین تھے ان سب کو گھیر لاؤ. اور زوج کا دوسرا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مماثل ہونا، یعنی کہ ایک جیسا ہونا، جیسے ایک جوتا دوسرے کا زوج ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس آیت کا میننگ نکلے گا کہ ظالموں کی جتنی اقسام ہے ان سب کو گھیر لاؤ، یعنی کہ جتنے بھی ظالم ہیں جتنے بھی ان کی کامن ان کا کریکٹرسٹک کیا ہے اللہ کا نافرمان ہونا، تو ان سب کو گھیر لاؤ. اور زوج کا تیسرا معنی اس کی اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، جیسے رات دن کا زوج ہے، دن رات کا، یا روشنی تاریکی کی یا تاریکی روشنی کی. اس لحاظ سے معبودوں اور ان کے عبادت گزاروں سب کو گھیر گھار کر اللہ کے سامنے حاضر کرو. تو یہ 3 جو زوج کے مطلب ہیں تینوں کے تینوں اس آیت میں پورے آ رہے ہیں. اور اللہ کے سوا معبودوں کی بڑی قسمیں جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو ذویل عقول ہوتی ہیں، یعنی کہ جن میں آپ کے بت ستارے شجرہ درخت پتھر حیوانات، مثلا کچھ گائیں بیل سانپ وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں نا، گائے ماتا یا پتہ نہیں جو سانپ کو یہ لوگ پوجتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے. ایک تو ایسے آ جاتے ہیں جن کی عقل ہی نہیں ہے، ان کو یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں. اور دوسری کیٹیگری معبودوں کی لوگ ایسے بنا لیتے ہیں جیسے انبیاء، فرشتے، اولیاء اور بزرگ. اور پھر انسانوں اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے معبود ہیں جو خود بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ ان کی اطاعت کی جائے یا ان کی خدائی اور خدائی اختیارات کو تسلیم کیا جائے. اور ان سب میں صرف فرشتے، انبیاء اور وہ بزرگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو خود شرک سے منع کرتے تھے. باقی سب معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہی تھی، کیا کرتے تھے وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ اس کا میننگ ہے کہ سب چلے جائیں گے صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف. اچھا جی آگے آتا ہے آیت نمبر 24 واقفوہم وقف ٹھہراؤ، ٹھہرائے رکھو، حاضر رکھو. تو واقفوہم اور ٹھہرائے رکھو ان کو، کھڑا رکھو ان کو، انہم بے شک وہ مسئولون سوال پوچھا جائے گا، پوچھے جانے والے ہیں. با محاورہ ہوا آیت نمبر 23. اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے پوچھنا ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے. آیت نمبر 25 یعنی کہ یہاں پہ پہلے بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں جو صراط الجحیم ہے، جو منکرین حق ہیں، وہ صراط الجحیم جہنم کے راستے میں ہوں گے. اور ان کو کہا جائے گا آیت نمبر 24 میں کہ ان کو کھڑا رکھو، ان کو ٹھہرائے رکھو. یہ اللہ کے سامنے اپنی اس ڈھٹائی کا، اپنی اس ضد کا، اپنی اس نافرمانی کا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ وائے وہ کیوں انہوں نے ایسا کام کیا. آیت نمبر 25 میں ما لکم کیا ہوا تم کو، لا نہیں، تناصرون
तनासर यानी कि नसर से है मदद, कि नहीं तुम एक दूसरे की मदद करते। बा मुहावरा हुआ तो क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते। आयत नंबर 26, बल के, हुमुल वो आज, मुस्तस्लिमून, तस्लीम फर्मा बरदार, इस्तिस्लाम से है, फर्मा बरदार हैं। आज तो वो फर्मा बरदार हैं। 27 आया था इसके साथ, व अकबला, और व अकबला और वो मुंह करेंगे, मुतवज्जो होंगे, जैसे किबला होता है। बादुहुम उनके बाद, एक अला बादिन बाद पर, दूसरे की तरफ, यतसाअलून, बाहम सवाल करेंगे। बा मुहावरा हुआ कि एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक कन्वर्सेशन बताई जा रही है। आयत नंबर 24 से लेके मैंने 27 तक आपके सामने ये आयत पढ़ी। कन्वर्सेशन क्या थी कि जो अहले जहन्नम वाले होंगे उनसे सवाल किया जाएगा और उनको कहा जाएगा एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते, ठीक है। लेकिन आज वो फर्मा बरदार होंगे और अब ये जवाब देंगे। अब इनकी क्या कन्वर्सेशन है। अब ये ऐसे आबिद और माबूद जिन्हें जहन्नम में दाखिल कर देने का हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इन्हें जरा रोक लो, पहले इनसे बात तो पूछ लो। इन मुजरों में हर किस्म के आबिद और हर किस्म के माबूद होंगे। मुशरकीन और उनके माबूदों का तो पहले जिक्र हुआ था। इनमें चौधरी, रईस भी होंगे और उनके पैरोकार भी होंगे, सियासी लीडर भी होंगे और उनके पार्टी के लोग भी होंगे, खुदाई का दावा करने वाले भी होंगे और खुदाई को मनवाने वाले और मानने वाले भी, इन्हीं के गुरु भी और उनके चेले भी, आला हजरात भी और उन पे भी जिन पे इनको शफात पे भरोसा था। और ये सब जोड़े उस दिन एक दूसरे से बेजारी का इजहार करेंगे। कहा गया ना तनासुरून, आपस में मदद की, क्यों नहीं मदद कर रहे, क्यों बेजार एक दूसरे से फिर रहे हो। उनसे पूछा जाएगा आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे से बेताल्लुक क्यों हो गए हो, तुम्हारी शेखियां, तुम्हारे दावे कहाँ गए, दुनिया में जो तुम आपस में कहते थे कि आ जाओ मुझ पर ईमान ले आओ, मुझ पे बैत ले आओ, जो पीर फकीर होते थे कि मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा, मैं तुम्हारी शफात कर दूंगा। तो ये उनकी कन्वर्सेशन यहाँ पे बयान की जा रही है। अब इन टेक्स्ट को दोबारा आप देखें और अब उस ज़हन में तफसीर समझ के उस टेक्स्ट को देखें, तो उनको ठहराए रखा जाएगा किनको, वो जो मुनकरीन हक होंगे, और फिर कहा जाएगा मालकुम ला तनासरुन, आ जाओ तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। बल्कि आज तो वो फर्मा बरदार होंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 28, कालू कहेंगे, इन्ना कुम बेशक तुम, कुन तुम थे, तुम तू ना ना, तू ना आते हमारे पास, अनिल यमीन दाएं से। मुहावरा है, क्या तुम ही हमारी तरफ दाएं और बाएं से नहीं आते थे। 29 भी साथ देख लेते हैं। कालू वो कहेंगे, बल्कि, लम नहीं, तकूना थे हम, मुमिनीन ईमान लाने वाले। मुहावरा होगा, वो कहेंगे बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले ना थे। अब यहाँ पे एक जो लफ्ज यमीन आया है, अब इनकी जो कन्वर्सेशन भी साथ चल रही थी, वो कहेंगे, अब यहाँ जो यमीन का लफ्ज है बड़ा वसी मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है। यमीन यहाँ पे जो पहला यमीन जो हमें अमूमन समझ आता है, मतलब उसका मतलब होता है दाएं हाथ भी और दाएं तरफ भी। और दूसरा यहाँ मतलब आता है असहाबुल यमीन, यानी कि दाएं हाथ या दाएं जानब वाले, जिससे मुराद है असहाबे खैर और बरकत। ठीक है जी, दाएं हाथ वाले। और इससे तीसरा मुराद जो ली जाती है दाएं, क्योंकि यद का मतलब हाथ से आता है, तो इसका मतलब है कुव्वत और कब्जा का मायने में आता है। तो यमीन इससे भी ज्यादा वसी मीनिंग्स में आता है, क्योंकि कुव्वत और कारकर्दगी के लिहाज से दाएं हाथ वाले बाएं से अफजल और बेहतर होते हैं। और मल्क यमीन उस चीज को कहते हैं जिसपे पूरा कब्जा और अख्तियार हो, और मुहावरतन ये लफ्ज लौंडी और गुलाम के मायनों में भी आता है। और फिर चौथा इसका पॉइंट ये निकलता है कि अहले अरब की आदत थी कि वो अपने अहदो पैमान और कसम को मजबूत तर बनाने के लिए अपना हाथ मुखातिब के हाथ में देते थे या मारते थे, और कहते थे कि लफ्ज कसम के मायनों में इस्तेमाल होती थी, यानी कि यमीन ऐसी कसम जो अहदो पैमान को पुख्ता करने के लिए उठाई जाती है। तो इस आयत में यमीन का लफ्ज तकरीबन अपने, जैसे हमने पीछे एक पढ़ा था जौज के तमाम मीनिंग्स में, इस तरह यहाँ यमीन भी अपने चारों मीनिंग्स के हिसाब से पूरा दुरुस्त आता है।
کہ مثلاً کمزور یا پیروی کرنے والے لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے، پہلا تو پوائنٹ یہ جو پہلا میننگ تھا کہ تم لوگوں نے ہم پہ کچھ ایسا دباؤ ڈالا، ہم تمہاری بات ماننے پہ مجبور ہو گئے، اور دوسرا کہ تم لوگوں نے یہ پروپاگنڈا کیا ہوا تھا جو راہ ہم نے اختیار کر رکھی ہے وہی خیر و برکت کی ہے، تو اس وجہ سے ہم تمہارے راستے میں آ گئے۔ تیسرا کہ تم لوگوں نے قسمیں کھا کے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے ویل وشر ہیں، اور اسی طرح تم نے ہمیں بھٹکا کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم تمہاری اطاعت کرنے لگ گئے۔ تو ان تمام مطلب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس انجام بد سے دوچار کرنے والے، گمراہ کرنے والے تم ہمارے لیڈر تم لوگ ہی ہو۔ ابھی ان کی کنورسیشن پھر چل رہی ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ میں ہے آیت نمبر 30، وما کانا، اور نہ تھے، لنا، ہمارے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی سلطان، کوئی دلیل یا زور، بل کنتم، بلکہ تم تھے، قومن، قوم، طاغین، طغیانی سے ہے، سرکشی سے ہے، با محاورہ ہے، اور تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ آیت نمبر 31، فحقا، حقا، بس پوری ہو گئی، علینا، ہم پر، قولو، بات، ربنا، ہمارے رب کی، انا، بے شک ہم، لذائقون، مزہ چکھنے والے ہیں، با محاورہ ہے، اور ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہوگی، اب ہم مزے چکھیں گے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے گمراہ کیا تم کو، یعنی کہ ہم نے اغوا کیا تم کو، انا، بے شک ہم، کننا، تھے، غاوین، غاوین، گمراہ، با محاورہ دیکھیں، پھر ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ نیکسٹ آتا ہے، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، یومئذ، اس دن، فی العذابی، عذاب میں، مشترکون، ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، انا، بے شک، کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کریں گے، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے آیت نمبر 30 سے 34 آیات پڑھی جس میں ان کی کنورسیشن تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے جواب میں ان کے قائد، لیڈر اور پیشوا جن کو یہ لوگ فالو کرتے تھے، جن کو اللہ کے سوا یہ معبود بناتے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم خود ہی مجرم ہو، تم نے اپنا فائدہ دیکھا، اب ہمارے ساتھ لگ رہے ہو، بلکہ ہم نے تم پہ زبردستی اپنی اطاعت پہ مجبور نہیں کیا تھا کہ تم لوگوں ہم پہ الزام دے رہے ہو، لہٰذا جیسے مجرم ہم ہیں ویسے مجرم تم بھی ہو، اگر ہم گمراہ تھے تو تم لوگ کیوں آئے، ہماری بات سنی کیوں؟ تمہیں اپنی عقل سے، اپنی عاقبت اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا، آج ہم نے سب نے اپنے غلط کاریوں کا مزہ چکھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلے کیا تھا، پہلی سیٹ آف کنورسیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو انہوں نے ہمیں ورغلایا، ہمارے جن کو ہم نے پیر و مرشد بنایا ہوا تھا، اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا تھا، ہم نے تو ان کو فالو کیا۔ تو اب ان کے معبود اس آیات میں آگے جواب دے رہے ہیں کہ فَحَقَّ عَلَيْنَا، بس پوری ہو گئی ہمارے رب کی بات، اِنَّا لذائقون، بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں۔ کس چیز کا مزہ چکھنے والے ہیں؟ وہ جو کھاتا نا کہ کس کے راستے پہ ہیں، صراط الجحیم، جہنم کے راستے پہ، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیے تھے، کہتے ہیں ہم تو مزہ چکھنے والے ہیں، اور ہم نے تم کو گمراہ کیا بلکہ ہم تو خود گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کئی جگہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم نے تو چیلنج لیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے، ہم لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے، ہم ان کو بھی اس دنیا کی دل فریبیوں میں، اس دنیا کو اتنی لذت اور اتنے گناہ کے کاموں میں، گناہ کے کام ان کو اتنے جس کو کہتے ہیں نا دل فریب بنا کے دکھائیں گے کہ لوگ اس گناہ کے کام میں کرنے میں ان کو مزہ آنے لگے گا۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم لوگ گمراہ ہونا، تمہارے اندر عقل نہیں تھی؟ پھر وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، آیت نمبر 35، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، اذا قیلا، جب کہا گیا، لہم، ان کو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یستکبرون، تو وہ غرور کرتے تھے۔ با محاورہ ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ غرور کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تکبر کی کئی وجوہات تھی، کیا غرور کرتے تھے۔ ایک تو جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا
کوئی حاجت روا نہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ تو ایک آسمان اور ایک زمین کو جانتے ہو نا. اللہ تعالیٰ تو کتنے آسمان، کتنے زمین، کتنی کائنات، کتنی گلیکسیز، کس کس کا وہ خالق ہے. تو ہم اللہ کو چھوڑ کے جب ہم کسی اور کے پیچھے جاتے تھے، اور تو اس میں تم اپنے بتوں اور معبودوں کو توہین سمجھتے تھے، اپنی بھی اور اپنے آباء و اجداد کی بھی، اور اکڑ بیٹھتے تھے. پھر دوسرا جو تم لوگوں نے خود بخود مشرکانہ رسوم اپنی دنیاوی فائدے کے لیے جو تم لوگوں نے خود کر لی تھی، ان کو بھی تم چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اس پہ بھی اکڑ بیٹھتے تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے تو پھر ان کو کیا ہوتا تھا، پھر ان کو اپنی چودراہٹ سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں آنا پڑتا تھا. تو اس لیے وہ اکڑ کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کی اکڑ کے 3 ریزنز ان کو بتا دیے گئے کہ خوشحال لوگوں کے اکڑنے کی 3 وجوہات تھیں. کہ ایک تو وہ توہین سمجھتے تھے، دوسرا انہوں نے جو غلط کلچرز، غلط رسومات نبھائی ہوئی تھیں، اس سے ان کو دنیاوی فائدہ ہو رہا تھا. تیسرا یہ تھا کہ اگر وہ تکبر نہ کرتے تو پھر وہ اپنی حاکمیت سے، اپنی چودراہٹ سے ان کو دستبردار ہونا پڑتا تھا. تو یہ آیت نمبر 35 تک ہے. تو یہیں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.